सूरत नूर की ना, सूरत नूर की आयत नंबर जो है वो 30 तक हमने पढ़ा था, और आज हमने आयत नंबर 31 का कुछ पोर्शन देखना है। चूंकि आयत नंबर 31 जो है ख़ास तौर पे गर्ल्स के लिए, और आयत नंबर 30 जो हमने पहले पढ़ी थी वो बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ज़ाहिर बात है, कोई भी मसला है कुरान करीम का, बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, दोनों को पता होना लाजमी है। अगर बॉयज़ को पता होगा तो ऑब्वियस बात है, उनकी बहनें हैं, उनके भाई, उनके घर में जो है ना वालदा है, उनकी बीवियाँ हैं, और जो उनसे ताल्लुक़ रखने वाली रिलेशंस हैं वो हैं। और अगर बहनों को पता है, ठीक है, यानी गर्ल्स को पता है, तो वो जो है वो अपने से रिलेशन रखने वाले जो मर्द हैं, ऑब्वियस बात है वो उन तक उस पैगाम को पहुंचाएंगे। इसलिए किसी भी लिहाज से कोई भी शख्स जो है ये ना समझे कि ये मेरे बारे में नहीं है, या मैं इस चीज़ को याद करके क्या करना है, इसको समझ के क्या करना है। तो पहले जो हमने आयत मुबारका पढ़ी थी, आयत नंबर 30, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल लिल मुमिनीना, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपसे यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया था कि पीछे अल्लाह ताला ने दो मुकाम पे ये बात की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। अल्लाह ताला डायरेक्टली मुखातिब था ईमान वालों से आयत नंबर 27 में, कि ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू, एक वो वाली आयत है। इसी से पीछे एक गुज़िश्ता आयत एक और भी गुजरी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आयत नंबर 21 है, जिसमें फरमाया ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान। तो उसमें भी अल्लाह ताला खुद मुखातिब थे जो है ना मोमिनों से। आज की आयत और आपने पिछला जो हमने आयत पढ़ी थी कल नहीं तो परसों हमने जब पढ़ी थी, तो उसमें हमने यही देखा था कि अल्लाह ताला खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े प्यार से कहते हैं कि आप इनको समझाएं। ये बड़ा मामला ऐसा है कि भाई सेंसिटिव मामला समझ लें या इंपॉर्टेंट मामला समझ लें, कि कुल लिल मुमिनीना, आप मोमिन मर्दों से कहें, यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि वो अपनी निगाहों को झुका के रखें, अपनी कुछ निगाहों को झुका के रखें। व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये सारे मामलात आपको क्यों बताए जा रहे हैं? इसलिए कि आप लोग जो है पाकीज़गी वाले बंदे बने, पाकीज़ा बंदे बने, ठीक है, अच्छे लोग बने। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, देखें अल्लाह ताला खूब खबरदार है उन तमाम कामों से जो वो अमल करते हैं, जो वो काम करते हैं। यानी मर्द हजरात जो भी करते हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं, अल्लाह ताला सब वाकिफ है। लेकिन अल्लाह ताला ने बैलेंस रखा है, ठीक है। अल्लाह ताला ने अगर एक जगह पे मर्दों को हुक्म दिया है, तो साथ ही अल्लाह ताला ने फिर औरतों की तरफ आए हैं और कहा वकुल लिल मुमिनात, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन औरतों से कह दें। मोमिन औरतें यानी ईमान रखने वाले, जिसके दिल में ईमान है, ईमान की कुव्वत है, और अल्लाह ताला पे यकीन है, अल्लाह के रसूल से प्यार और मोहब्बत है, उन लोगों से आप कहें कि यग़ज़ुज़ना, कि वो भी अपनी जो निगाहें हैं, मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को कुछ पस्त रखें। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। जो हुक्म अल्लाह ताला ने जिस बैलेंस के साथ मर्दों को दिया था ना, उसी बैलेंस के साथ औरतों को दिया है। लेकिन अगर आप कुरान करीम और हदीस मुबारका पढ़ेंगे तो आपको एक थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। वो फ़र्क ये है कि औरतों को भी उसी तरह अपनी कुछ निगाहें नीचे रखने का तो हुक्म है जिस तरह मर्दों को हुक्म है, मगर औरतों पर मर्दों को ना देखने की इतनी सख्ती नहीं है जितनी मर्दों पर औरतों को देखने के बारे में है। बस समझ रहे हैं? मेरा ये पॉइंट आपको समझ आया है? जरा मुझे बताएं आप। जी, जी सर आया है। मैं जी ये सर बता, जी सर हाँ समझ मैं, हाँ इस आपने इस पॉइंट को आपने समझना है। मैं इसलिए इसको आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हों और मेरे साथ दें, तो मुझे समझ आएगी कि वाकई समझ आ गई है कि औरतों पर मर्दों को ना देखने की इतनी सख्ती नहीं जितनी मर्दों पर औरतों के देखने के बारे में है। क्योंकि हमने तो सिर्फ इस आयत को नहीं देखना ना, हमने देखना है ये आयत भी, और हमने देखनी है कुरान करीम की दूसरी आयत भी, और हमने देखनी है अहादीस मुबारका भी। तो हमें ये समझ आती है कि भाई औरतें जो है उनको अगरचे पर्दे का हुक्म है, अब ये नहीं है कि पर्दे के हुक्म के बाद उन पे उतनी ही सख्ती है जितनी मर्दों पे सख्ती है कि भाई आप लोग थोड़ा सा नीचे अपनी निगाहों को झुका के रखें। थोड़ा सा फर्क है इसमें।
فرق کس لیے ہمیں حدیث مبارکہ سے سمجھ آتا ہے. میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہتی ہیں کہ میں نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی چادر کے ساتھ نا مجھے پردے میں لیے ہوئے تھے. جیسے کبھی بوائز کرتے ہوتے ہیں نا, کبھی چادر بڑی والی چادر ہوتی ہے تو دو دو بوائز جو ہے نا وہ چادر میں چل کے آ رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی کہ بھئی مجھے بھی یار سردی لگ رہی ہے. تو وہ والا حساب ہے کہ میں نے نبی وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی وسلم کو دیکھا تو آپ اپنی چادر کے ساتھ نا مجھے ایسے پردے میں لے لیا, ایسے اپنے ساتھ ہی, کہ میں نے نا اپنی تھوڑی جو ہے نا وہ اللہ کے وسلم کے کندھے کے اوپر رکھ دی. فرماتے ہیں کہ میں نا حبشیوں کو دیکھ رہی تھی, وہ برچھوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, یہاں تک کہ میں ہی اکتا جاتی ہوں. تو ایک نو عمر لڑکی کا اندازہ کر لو جو کھیل دیکھنے کی شوقین ہو. خود یہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے وسلم اتنی دیر تک کھڑے رہے میرے ساتھ نا کہ میں جو ہے نا وہ کھیل دیکھ رہی تھی. کن کا؟ حبشیوں کا, جو کھیل رہے تھے وہ مسجد کے اندر نا. تو پتہ کیا لگا, اگر مثال کے طور پر ہم کہیں, ہم دیکھو اسلام نے, میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے جتنی کو آسانی دی ہے نا اتنی آسانی لینی چاہیے, اور جہاں پہ اسلام نے سختی کی ہے اس پہ اتنی سختی کرنی چاہیے. اگر ہم یہ کریں, ہم کہیں کہ نہیں 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 نہیں, مطلب اپنی طرف سے سختی بنا بنا کے پیش کریں. آپ کو پتہ ہے یہود و نصارہ جو ہے نا انہوں نے یہی کام کیا تھا کہ بعض چیزوں میں ان کے, ہاں ایک منٹ رکیے گا, بعض چیزوں میں نا ان کے مذہب میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں اتنی سختی نہیں کی تھی, لیکن انہوں نے اس کو خود بخود جو ہے وہ سختی کے ساتھ بنا کے نا کہ پیش کر دیا اپنے مذہب کو, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ مذہب بیزار طبقہ بن گیا, بہت زیادہ طبقہ ایسا ہو گیا. تو یہ اب اس آسانی ہے, عورتوں کو اتنی سختی نہیں ہے کہ اللہ کے وسلم کی بیوی اللہ کے وسلم کے کندھے کے اوپر اپنی ٹھوڑی رکھ کے سارا کھیل دیکھ رہی ہے حبشیوں کا, مسجد کے اندر جو کھیل رہے ہیں. لیکن اللہ کے وسلم, عائشہ کہتی ہیں کہ میں اتنی دیر تک کھڑی رہی کہ ایک نو عمر لڑکی کا اندازہ کر لو کہ جو کھیل دیکھنے کی شوقین ہو, اللہ کے وسلم نے مجھے روکا نہیں. بات سمجھتے ہیں؟ تو پتہ یہ لگا کہ دیکھا جا سکتا ہے. مگر آپ کو ایک اور حدیث بھی بیان کرتا ہوں, اس پہ بھی آپ غور کرنا. اس میں پتہ کیا ہے, اس سے مسلم کی حدیث ہے, فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے. کہتے ہیں ان کی خامد نے نا تیسری طلاق دے دے ان کو, اب طلاق ہو گئی تھی انہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسے کرو کہ شریک جو ہے نا ان کے گھر رہ کر عدت گزار لو. پھر فرمایا کہ اس عورت کے پاس میرے صحابہ کثرت سے آتے ہیں, کیونکہ وہ مالدار بھی ہے, بہت مہمان نواز تھی نا خاتون شریک جو تھی, اس لیے تم ایسے کرو ابن مکتوم کے گھر عدت گزارو. اب مکتوم کا نام سنا ہوا کسی نے؟ ابن مکتوم کا نام نہیں سنا. نہیں سر. ٹھیک ہے. ان کے یہ آپ کو پتا ہے وہ اذان جو دیا کرتے تھے نابینا صحابی, یہ وہ ہے نا عبداللہ ابن مختوم, ان کے ہاں بارے جی میں ہاں جی, وہی ہیں. تو میں کو پتا ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. تو وہ جناب بلال اذان دیا کرتے تھے, عبداللہ ابن مکتوم دیا کرتے, تو ان کو ابن مکتوم بھی تو کہتے ہیں نا, ابن مکتوم. اچھا, ان کے گھر اللہ کے وسلم نے اس عورت کو کہا, فاطمہ بنت قیس کو, کہ آپ ان کے گھر عدت گزار لو, کیونکہ وہ نابینا آدمی ہیں. تم اپنے گھر میں اپنے کپڑے بھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اتنا تمہیں مسئلہ نہیں ہوگا بار بار. تو اب اس حدیث مبارکہ سے کیا سمجھ آتی ہے؟ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اب دیکھو نا, عورت وہ ہے اور وہ دیکھ تو سکتی ہے, اس کو دیکھے گی, اس کو دیکھ سکتی ہے بار بار, یا کوئی پرابلم, لیکن اس میں یہ ہے ایک اور حدیث مبارکہ بھی, دو حدیث مبارکہ اس سے ریلیٹڈ ہوگی. ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کی سند پہ تھوڑا سا اختلاف ہے, ہلکا پھلکا, امام البانی نے شاید اس کو صحیح حسن بھی کہا ہے, لیکن اس میں اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک اللہ کے وسلم کی جو ہے نا وہ بیوی ہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ کے پاس تھی, آپ وسلم کے پاس میمونہ بھی تھی, تو ابن مکتوم آئے, اور یہ واقعہ ہمیں حجاب کا حکم ہونے کے بعد کیا, تو نبی نے فرمایا اس سے حجاب کرو, یعنی عبداللہ ابن مکتوم سے کیا کرو, حجاب کرو. ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ نبینا نہیں ہے کہ نہ ہمیں دیکھتا ہے نہ ہمیں پہچانتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ بھائی اگر وہ نہیں دیکھتا تو آپ کون سا اندھے ہو, اور آپ کون سا نہیں دیکھ سکتے؟ ٹھیک ہے, آپ تو دیکھ سکتے ہو نا. اس حدیث سے عورتوں کا آنکھوں والے مرد کوئی نہیں,
نبینا مردوں کو دیکھنا بھی منع ثابت ہوتا ہے، مگر اس کی ایک توجیہ کی ہے امام ابو داؤد نے نا. میں یہ تھوڑا سا ٹپیکل معاملہ اس طرح ہے کہ آپ لوگ جب اس کو تھوڑا سا نوٹ کریں گے تو شاید آپ کو سارا بہتر سمجھ آئے. اور اگر آپ ویسے ہی بیٹھے رہیں گے جیسے میں بیٹھا پڑھا رہا ہوں، آپ بیٹھے سنتے رہیں گے تو میرے خیال سے مشکل ہو جائے گا کام. میں تھوڑا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو نا ایک تھوڑا سا ڈیپلی تھوڑا سا پتا ہو ہلکا ہلکا نا. اب ہوا پتہ کیا ہوا، یہ کہ اس حدیث مبارکہ کی توجیہ یہ کی کہ بھائی جو انبیاء کی بیوی ہیں نا، نبیوں کی بیوی ہیں، ان کے لیے ایک اسپیشلی ایک سمجھ لیں کہ تھوڑا پاکیزگی والا پیکیج ہے، ان کو اسپیشلی کہا گیا ہے. ادروائز تو وہ پچھلی والی حدیث میں یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ تو جو نا وہ ایک عورت کو اسپیشلی بھیج بھی دیا وہاں پہ. تو اب یہی بات سمجھنے کے لائق ہے کہ میں یہ تینوں چیزیں، تینوں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو اب پھر دوبارہ وہی بات دہراتا ہوں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ کہ مومن عورتوں سے کہیے یغضضن من ابصارہن کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ عورتوں کو بھی حکم دیا ہے جس طریقے سے پیچھے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ عورتوں پر مردوں کو نہ دیکھنے کی اتنی سختی نہیں ہے جتنی مردوں پر عورتوں کو دیکھنے کے بارے میں ہے، کیونکہ عورت تو آلریڈی پردہ کر رہی ہے. تو اور حدیث مبارکہ سے بھی یہی چیز سمجھ آتی ہے. اچھا اب ایک اور چیز ہے، یہ جو آیت کا یہ پورشن ہے نا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اس کو آپ ذرا زوم ان کریں اور آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، عورتوں کے متعلق ہے. سر آواز صحیح نہیں آ رہی سر. جی اب صحیح آ رہی ہے. وَلَا ہندی يُبْدِينَ، سر ٹھیک آ رہی ہے لیکن آواز بہت سلو آ رہی ہے. اچھا اچھا اچھا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑا وسیع ہے، اور یہ پورشن جو ہے ہم کل ڈسکس کریں گے. یہ والا آیت کا یہ جو پورشن ہے نا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یہ پورشن سے مراد کیا ہے یہ ہم کل دیکھیں گے، کیونکہ اس میں ہم نے بڑا ڈیٹیل میں دیکھنا ہے، ایک ٹائم لگے گا اس پہ. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اس میں تھوڑا سا نا مسائل ہیں ڈیفرنٹ قسم کے اختلافی، کہ اس میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پردہ جو ہے نا وہ کس چیز کا ہے، چہرے کا ہے نہیں ہے، زینت میں کون سی چیز شامل ہے کون سی نہیں ہے. جو پردے کے دلائل دیتے ہیں چہرے کے پردے کے وہ کون سے ہیں، جو نہیں جو دوسرے دلائل ہیں وہ کون سے ہیں، کمپیئر دونوں کو کرنا کیسے کرنا ہے، کون سے جو ہے نا زیادہ قوی دلائل ہیں، کون سے بہتر ہیں، کون سی چیز زیادہ پرفیکٹ ہے اور زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ سیف سائڈ پہ لے کے جاتی ہے. تو یہ چیز اس میں ہم نے دیکھنی ہے کب؟ کل انشاءاللہ. ہم آگے پڑھتے ہیں، اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا مگر، یعنی کن کے سامنے اپنا چہرہ، ہاتھ، قدم ٹھیک ہے اوپن رکھے جا سکتے ہیں. فرمایا سب سے پہلے الا لِبُعُولَتِهِنَّ خاوند کے سامنے، ٹھیک ہے. اور خاوند جو ہے وہ ایک اس کا ایک الگ درجہ بھی ہے، وہ پھر وہ الگ ایک کیٹیگری ہے. آپ کو پتہ ہے یہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے معاملے میں سب کو ڈسکس کر دی ہے، لیکن یہ الگ ایک معاملہ بھی ہے، وہ الگ جو ہے نا وہ ڈسکس بھی ہوگا قرآن کریم میں کہیں نہ کہیں. فرمایا الا لبعولتہن مگر اپنے خاوندوں کے سامنے، او آبائہن یا اپنے باپ دادا کے سامنے، او آبائہن یا اپنے باپ دادا کے سامنے. تو میں اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو سامنے بتانے لگتا ہوں، ایک منٹ رکیے گا. جی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ او آبائہن یا اپنے باپ دادا کے سامنے، اور اس کے ساتھ ہی ہے او آبائی بعولتہن یا اپنے خاوندوں کے باپ دادا کے سامنے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ باپ دادا ہیں جو آپ کے باپ دادا ہیں، آپ کے والد ہیں، اور آپ کے والد کے والد ہیں دادا. اور ایک یہ ہے کہ آپ کے خاوند کے جو والد ہیں وہ آپ کے سسر لگتے ہیں، میرے خیال سے وہ سسر ہی بولتے ہیں نا ان کو. تو یہ سسر سے بھی پردہ نہیں ہے. تو اب یہاں پہ ایسے سمجھو کہ وہ جن سے پردہ نہیں ہے محرم رشتہ دار، ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے. وہ کون سے ہیں؟ ایک تو ہو گیا خاوند
پھر ہو گیا جی او آبائہن او آبائی بولتہن، آپ کے باپ دادا یا آپ کے خامدوں کے باپ دادا. اچھا اب اس باپ دادا میں نا دادا بھی آ جاتا ہے، پردادا بھی آ جاتا ہے، نانا بھی آ جاتا ہے، پر نانا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، رضائی باپ دادا بھی آ جاتا ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے. اچھا اس آیت میں اگر آپ سارا آگے پڑھیں گے نا، آپ دیکھیں گے اس آیت میں آپ کو نا، اب یہ پوائنٹ آپ کو نوٹ کرنے والا ہے، جو بچے کر رہے ہیں مجھے امید ہے ان کو بہت فائدہ ہوگا اس پوائنٹ سے. اس آیت میں آپ کو پتہ ہے چچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے. آپ جب اس آیت کو پڑھیں گے نا، چچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ چچا اور ماموں سے پردہ ہے؟ بعض لوگ جو ہے نا یہ سمجھیں گے کہ بھائی جو ہے نا وہ ان سے پردہ جو ہے نا اس لیے نہیں ہے کہ شاید بھتیجے یا بھانجی کو دیکھ کے تو ممکن ہے کہ اپنے بیٹوں کے سامنے ان کے حسن و جمال کا ذکر کریں، فلاں کریں، ایسا کریں ویسا کریں، بہت سی باتیں ایسے کر سکتے ہیں. لیکن یہ معاملہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر ذکر نہیں ہے تو یہ اس کیٹیگری میں آتے نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ چچا اور ماموں بھی باپ کے حکم میں ہے. سر یہ آپ کی اسکرین جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے. چچا اور ماموں بھی جو ہے وہ باپ کے حکم میں ہے، انہیں بھی مجازن باپ کہہ دیا جاتا ہے. اس کی آپ کو میں دیتا ہوں ایگزامپل. اس کی ایگزامپل کو آپ کریں نوٹ. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر نا 133 ہے، جس میں نا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ جس میں وہ جب جناب یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا نا کہ بھائی آپ میرے بعد کس کی عبادت کریں گے، تو بچوں نے ایک جملہ کہا تھا. کوئی جانتا ہے اس جملے کے بارے میں؟ جب والد نے کہا تھا اپنے بچوں سے کہ بھائی میرے بعد آپ کس کی عبادت کریں گے، تو والد نے اپنے باپ دادا کی. باپ دادا کی عبادت تھوڑا کرنی ہے، باپ دادا کی عبادت کریں گے. باپ دادا کے دین کی. ہاں باپ دادا کے رب کی. اچھا اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں بچے، سارے بچے کہتے ہیں نعبد الہک، اے والد اے ابا جان ہم آپ کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا جو تھے، آپ کے والدان، باپ کے معنی میں کیا آ رہا ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. اب مجھے یہ بتاؤ اسماعیل اور اسحاق کا آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ بھئی آپ نے غور کرنا ہے، یہ آیت میں تھوڑا سا ٹیپیکل معاملہ ڈسکس کر رہا ہوں. آپ مجھے ذرا بتائیں اسماعیل اور اسحاق آپس میں کیا لگتے ہیں؟ دونوں بھائی ہیں. دونوں بھائی ہیں. دونوں بھائی ہیں تو مثال کے طور پہ جناب یعقوب کے بیٹے یوسف ہیں بالفرض، جو یہ جواب دے رہے ہیں، تو یوسف کے یہ دونوں بھائی کیا لگیں گے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام باپ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چاچا. جی میں یہی پوچھ رہا ہوں. دیکھو نا اسماعیل اور چچا تو ہے نا بیچ میں، چچا بھی آ گیا، مطلب والد کا بھائی آ گیا، فلاں آ گیا، لیکن وہ سارے کس میں آ رہے ہیں؟ آبائکا کے لفظ میں سارے آ رہے ہیں. آبائکا آپ کے والدین، آپ کے بابا، آپ کے دادا، تو اب اس سے سارے مراد ہو رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا نا کہ او آبائہن، یا آپ کے والدین سے پردہ نہیں ہے، ابا جان سے، یا آپ کے خامدوں کے دادا ابا، یا آپ کے خامدوں کے ابا جان جو ہیں، ابو ہیں یا دادا ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. تو اس میں آپ کے دادا، پردادا، نانا، پڑنانا، رضائی باپ دادا، ٹھیک ہے، آپ کے چچا، آپ کے ماموں، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. پھر ایون صرف چچا اور ماموں نہیں، اس کو آپ نوٹ کریں، رضائی چچا بھی، رضائی ماموں بھی آ جاتے ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ رضائی چچا بھی، رضائی ماموں بھی آ جاتے ہیں. اب رضائی ماموں چچا کسے کہتے ہیں؟ رضائی ماموں چچا اسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بچپن میں اگر کسی سے آپ نے فیڈنگ کروائی ہے بچے کو، اور وہاں پہ آپ نے، اچھا فیڈنگ کا بھی ایک پورا دورانی ہے، آپ نے کروائی ہے، اس کے بچے اپنے بچے کو کروائی ہے یا کسی اور آپ نے خود کی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ رشتے جو اس عورت جس سے فیڈنگ ہوئی ہے، اس عورت کے جو رشتے دار ہیں وہ بھی اسی طریقے سے حرام ہو جاتے ہیں جس طریقے سے آپ کی والدہ کے تھرو آپ کے وہ جو رشتے حرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب ایسا ہوتا ہے نا کہ والدہ کے تھرو جو رشتے حرام ہیں، محرم ہے جو رشتے، وہی آپ کی رضائی والدہ ہوتی ہے نا، جسے دودھ پیا ہوتا ہے، وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں ان سے. تو یہ تھوڑا سا ٹپیکل معاملہ ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے، تھوڑا سا اہم بھی ہے اور شاید تھوڑا سا مشکل بھی ہو سمجھنے میں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ رضائی چچا اور رضائی ماموں کیسے آتے ہیں. اس کی مثال آپ سنیے گا. پتہ کیا ہوا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہوا اس طرح کہ ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میرا رضائی چچا آیا اور اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی مجھ سے. میں اللہ کے رسول نے پوچھے بغیر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ بھائی میں کیوں دوں اجازت، بھائی یہ کون ہے، بات سمجھتے ہیں.
وہ تو نہیں ہے کہ بھئی رضائی چچے کو بھی میں اندر آنے دوں آپ اپنے گھر کے اندر، وہ نہیں تھا اس کا سسٹم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ لگی، فرمایا کہ اس کے متعلق بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ انہو عمکی فأذن لی یا فأذنی لی، کہ آپ اس کو آنے دو، اسے اندر آنے کی اجازت دے دو. تو جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انما ارضعتنی المرأة ولم یرضعنی الرجل، کہ مجھے دودھ عورت نے پلایا، مرد نے تھوڑا پلایا ہے. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے انہوں نے آگے جو ہے نا بات کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہوا کہ اس کو بھی جو ہے نا اس سے بھی پردہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تمہارا چچا ہے، اس سے اندر آنے دو. ٹھیک ہے، عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اور یہ حکم جو ہے نا، یہ بات، یہ جو معاملہ ہوا تھا ہمارا، یہ حجاب کے فرض ہونے کے بعد کا واقعہ ہے. تو عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رضاعت سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہو جاتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تھوڑی بہت اس آیت کی. تو اب آپ کو میں دوبارہ ایک دفعہ تھوڑا سا ریوائز کروا رہا ہوں. او آبائہن، آپ کے باپ دادا، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. او آبائی بعولتہن، آپ کے جو خاوند ہیں ان کے جو باپ دادا ہیں اس سے بھی پردہ نہیں ہے، یعنی سسر سے. اب ذرا دیکھیے گا اس میں کون کون لوگ آتے ہیں، میں سارا ریوائز کر رہا ہوں. دادا بھی آ گیا، پردادا بھی آ گیا، آگے سارے لے جاؤ بے شک. ٹھیک ہے، جیسے بچے کہتے ہیں لکڑ دادا فلاں 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 اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو سارے آگے لے جاؤ. ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے نانا بھی آ گیا، پر نانا بھی آ گیا، اور ساری سو آن جو ان کے والدین موجود ہوں سارے. رضائی باپ دادا بھی آ گئے. ٹھیک ہے، چچا اور ماموں جو ہیں وہ بھی آ گئے. پھر جو ہے نا وہ رضائی چچا اور ماموں بھی آ گئے. تو یہ ساری چیزیں کس کے اندر آ رہی ہیں جی، بتائیں ذرا. سر یہ جن سے باپ پردے دادا کا میں ہی حکم آ رہی ہے. ہے ساری چیزیں. ہاں جی، یہ آ رہی ہیں او آبائہن او آبائی بعولتہن. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اب تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ اس آیت میں یا اس آیت میں کتنا جو ہے نا وہ لمبا جو ہے نا وہ کانسیپٹ بھی ہے اور کتنا کچھ سمجھنے والا ہے. اس وجہ سے میں بیچ میں سے ایک چیز سکپ کی ہے. کیا سکپ کیا ذرا مجھے بتائیں بچوں، مجھے پتا ہوگا کہ بھئی آپ لوگ غور سے بیٹھے ہوئے، ہم نے کوئی چیز سکپ کی ہے بیچ میں سے آیت سے. سر زینت کے بارے میں کہ آپ نے کہا تھا کل بتاؤں گا کہ چہرے کا نقاب ہے کہ نہیں، باقی چیزیں. ہاں تو ٹھیک ہو گیا جی. میں نے اس آیت میں وہ ایک تھوڑی زیادہ مفصل چیز تھی، اس کو میں نے سکپ کیا ہے. انشاءاللہ کل ہم اس کو کریں گے. آگے چلتے ہیں. آگے جی او آبائہن، باپ دادا بھی ہو گئے، خاوندوں کے باپ دادا بھی ہو گئے. آگے او ابنائہن، بیٹوں کی باری آ گئی ہے کہ بھئی بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے. او ابنائی بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے. کون بتائے گا بھی شوہروں کے بیٹوں سے کیا مراد ہے؟ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر نے دوسری شادی کی ہو، اس کی اولاد ہو، تو اس کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں کرنا. جی جی، یہ ماشاءاللہ بچوں کو ویسے بہت پتہ ہے اس بارے میں. جی اور ہاں ہاں، تمہیں یہ آپ بتانا چاہ جی 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 بھانجے تو میں بھتیجے بھی آ جائیں گے سارے اس میں. جی میں تھوڑا سا بتاتا ہوں اس بارے میں. یہ دیکھیں اس میں نا او ابنائہن بیٹوں کے لیے، اور او ابنائی بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے. اب اس کو غور سے سمجھیے گا. میں آپ سے پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی اچھی سمجھ آئے گی، اور اگر نوٹ نہیں کرتے تو ماشاءاللہ ہمارے جو دماغ ہے نا، حقیقت بات بتا رہا ہوں، وہ اتنے ماشاءاللہ قابل نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نا بہت سی ایسی چیزوں میں پڑ گئے ہیں، سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزیں، جس کی وجہ سے ہمارے تھوڑا سا نا چیزیں، ہمارا دماغ کیپچر اتنے نہیں کرتا. آلریڈی اتنی میموری سیو کی ہوتی ہے ہم نے. تو اس وجہ سے جب نوٹ ہم کر لیتے ہیں، ایک دفعہ ہینڈ سے بھی گزار لیتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہمیں چیزیں یاد رہتی ہیں، اور بعد میں نوٹس بنے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ واقعی یار ہم نے سورۃ نور جو ہے وہ پڑھی تھی، اور ہمیں اس بارے میں پتہ ہوگا کہ بھائی یہ چیز یہاں پہ قرآن کریم میں ڈسکس ہے. ہم دوبارہ جب اٹھا کے اس کو پڑھیں گے تو ہمیں فوراً سے وہ چیزیں ریکیپ ہو جائیں گی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں او ابنائہن، بیٹوں کی بات آ گئی. او ابنائی بعولتہن، اور کہا کہ خامدوں کے بیٹوں کی بات آ گئی. تو بیٹوں کے اندر ساری اولاد شامل ہے، بیٹے بھی، پوتے بھی، نواسے بھی، اور ان سے بھی نیچے جتنے بھی آ جائیں. ٹھیک ہے، اور پھر او ابنائی بعولتہن، اپنے شوہروں کے بیٹوں سے کیا مراد ہے؟ اس کو ہم تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں.
پھر اس کو اکٹھے کرتے ہیں. او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوا بھائیوں کا بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہے. او بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے بھی پردہ نہیں ہے. او بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. بھائی سے بھی پردہ نہیں ہے، بھائی کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے، بہن کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے. یہاں تک ہم دیکھتے ہیں. دیکھو بھائیوں میں بہنوں میں اینی بہن بھائی بھی شامل ہیں. ایک ہوتا ہے، اب اس کو آپ نوٹ کریں، ایک ہوتا ہے اینی بہن بھائی، ایک ہوتا ہے اللاتی بہن بھائی، ایک ہوتا ہے اخیافی بہن بھائی. نوٹ کر لیا بھائی؟ تین چیزیں ہیں. اینی یعنی عین یہ نون چھوٹی جو یہ ہوتی ہے وہ اینی اس کو کہتے ہیں. ایک اللاتی ہے اور ایک اخیافی ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ معاملہ ڈسکس کیا ہے، اس میں اینی، اللاتی، اخیافی تینوں ہیں. اینی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذرا نوٹ کریں. اینی کا مطلب ہوتا ہے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آپ کے بہن بھائی ہیں. عمومی طور پہ پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کی ویسے ہی ایک آدھی شادی ہوتی ہے، وہ بھی بڑی مشکل. باہر کے جو کچھ علاقے ہیں تو ان کی جو ہے نا وہ دو شادیاں، تین چار ہیں. عرب کے علاقے میں ابھی تک جو ہے یہ کلچر ہے، پاکستان میں بھی ہے لیکن جو ہے نا ریشو کے حساب سے بات کی جائے تو وہ بہت کم ہے. اس وجہ سے ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو اینی جو بہن بھائی ہوتے ہیں، جیسے عمومی طور پہ ہمارے بہن بھائی ہیں تو جن کے والد کی ایک شادی ہے تو وہ ان کے اینی بہن بھائی ہیں، یعنی ان کے والد کی طرف سے بھی بھائی ہیں، ان کی والدہ کی طرف سے بھی بھائی ہیں، ان کی والدہ کی والد کی طرف سے بھی بہن ہے، ان کی اور ان کی والدہ کی طرف سے بھی ان کی بہن ہے. اس کو کہتے ہیں اینی بہن بھائی، یعنی این جس کو کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے، مکمل. سیکنڈ چیز ہوتی ہے اللاتی. اللاتی کہتے ہیں جو صرف باپ کی طرف سے ہو. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ والد کی شادیاں ہوتی ہیں کئی، والد کی شادیاں ہوتی ہیں کئی، یعنی 3 شادیاں ہوگی، 2 شادیاں ہوگی. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک جو ہے نا وہ آپ کی والدہ اور ہے، اور آپ کا ایک اور بھائی ہے اس کی والدہ جو ہے وہ اور ہے، لیکن ہیں وہ دونوں آپ دونوں کی والدہ جو ہیں دونوں ایک ہی خامد کی بیویاں. تو یہ آپس میں یہ جو بہن بھائی ہوں گے یہ اللاتی بہن بھائی ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. پھر ہے اخیافی بہن بھائی. اخیافی بہن بھائی کیا ہوتے ہیں؟ جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں. ماں کی طرف سے کیسے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کا پہلے کسی کے ساتھ نکاح ہوا، وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے، یا طلاق نہیں ہوتی، یا پھر ان کے خاوند فوت ہو جاتا ہے. اب وہ دوسری جگہ اپنا نکاح کرتی ہے، وہاں سے پھر اولاد ہوتی ہے. اب وہ پہلے والے نکاح سے جو اولاد تھی اور اب والے نکاح سے جو اولاد ہے، دونوں آپس میں کیا لگیں گی ذرا بتائیں؟ اگر آپ لوگ ایکٹیو ہیں تو مجھے پتا لگے نا ذرا. اخیاتی سر. ہاں جی، اخیافی بہن بھائی لگیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہاں اخیافی بہن بھائی. جی تو یہ ہو گیا اینی بہن بھائی، اللاتی بہن بھائی، اخیافی بہن بھائی. تو یہ سارے کے سارے جو بہن بھائی ہیں ان سے پردہ نہیں ہے. ایسے بھائی، بھتیجے، بھانجے، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، آپ کے نواسے، نیچے تک کسی سے بھی پردہ نہیں ہے. بلکہ وہ تمام مرد جن سے نکاح حرام ہے نا، اللہ کے رسول کا جیسے فرمان ہے جن سے نکاح حرام ہے، کسی سے بھی پردہ نہیں ہے. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها غرمة. کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک دن رات کا سفر بھی محرم کے بغیر کرے. او نسائہن، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی جو مسلمان عورتیں ہیں نا ان سے بھی پردہ نہیں. ہم 45 منٹ تک لے کے چلیں گے اپنے سیشن کو، اس کے بعد ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ سیچرڈے ہے اس وجہ سے میں اس کو جو ہے نا 2-4 منٹ زیادہ لے کے جا رہا ہوں. نہیں تو انشاءاللہ ہم نے جو روٹین بنائی ہے 25 منٹ کا سیشن ہوگا اور اس کے بعد 5 منٹ کی کویسچن آنسرنگ ہوگی، اس کے بعد ختم. تو اس میں ہم یہ کر لیتے ہیں او نسائہن، ایک اور لفظ پڑھ لیتے ہیں کہ اپنی جو مسلمان عورتیں ہیں نا ان سے بھی پردہ نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، اپنی مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں ہے، یا اپنی جو عورتیں جان پہچان والی ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، باقی عورتوں سے پردہ ہے کیا؟ عورتوں کا بھی عورتوں سے پردہ ہوتا ہے؟ بتائے گا کوئی؟ چہرے کی بات کر رہا ہوں، چہرے کا پردہ. باقی تو obvious. عورتوں سے جی بھائی جی جی یار عقلی طور پر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نہیں ہوگا.
ہاں عقلی طور پہ آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی یہ کیسی بات ہے، عورتوں کا عورتوں سے پردہ ہے. تو بھائی آپ کو میں بات بتاتا ہوں، یہ گرلز تو خصوصی طور پہ سنیں نا، پتہ نہیں ہے ہمیں اس بات کا. عورتوں کا عورتوں سے پردہ ہے. اچھا وہ والا پردہ میں نہیں کہہ رہا، سطر والا پردہ تو وہ تو اوبویس ہے. یعنی مرد کے سطر کو یہ نہیں ہے کہ مرد کا اگر مثال مرد کے سامنے جو ہے نا وہ جو ہے نا لباس ایکسچینج کر لے اس لحاظ سے کہ بھائی وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ساری نہیں، مطلب ایک چیز ہے. تو جو سطر کا پردہ ہے وہ تو ہے ہی، اوبویس بات ہے. عورت کا عورت سے بھی ہے، عورت کا مرد سے بھی ہے، مرد کا عورت سے ہے، مرد کا مرد سے ہے، وہ تو ہے. لیکن ایک چیز ہے چہرے کا، ہاتھ کا، یہ عام جو پردہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کیا عورت کا عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے. کس طرح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عورتیں بھی خوب جانتی ہوں گی اور مرد بھی جو اس بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ دیکھیں عورتیں بھی نا ڈفرینٹ قسم کی ہیں. کچھ عورتیں ہیں جن کا آپ کے ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، وہ عورتیں ہیں. یعنی آپس میں میل ملاقات رہتی ہے. مسلمان عورتیں نا جو دوسروں کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے جانتی پہچانتی ہیں، ایک دوسرے پر اعتبار رکھتی ہیں. کچھ عورتیں ہوتی ہیں غیر مسلم، مشتبہ، انجانی عورتیں. ایسی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ زیب و زینت چھپانے اور حجاب کا ان سے حکم ہے. کرتی کیا ایسی عورتیں؟ کوہبہ گری اور دلالی اور غلط قسم کی عورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتی ہیں؟ نوخیز اور نوجوان لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا ان کو دام و تزویر میں پھنسا کر غلط قسم کی راہیں اور غلط قسم کی باتیں اور شیطان کی پوری نمائندگی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک گھر کی بھید کی باتیں دوسرے گھر جا کے بیان کرنا. ٹھیک ہے، یہ چوریوں والے جو اکثر آتی ہیں ٹھیک ہے گھروں میں دروازے کھڑکھڑا کے، تو کوشش کرنی چاہیے ان سے تھوڑا سا بندہ نا ہلکا سا ویل کر لے، تھوڑی مہربانی. یہ گھر کی بھید جو ہیں جا کے فحاشی اور اس طرح کی باتیں وہ تھوڑی بدماش ٹائپ ہوتی ہیں. جس طرح مرد بڑے تھوڑا ہوتے ہیں نا، کئی عورتیں بھی کافی جو ہے نا وہ اس طرح کی ہوتی ہیں جو باہر پھر رہی ہوتی ہیں نا. یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں اس بارے میں آپ غور کریں تو پتہ لگے آپ کو. جو اسلام میں یہ چیز بیان ہوئی ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور حقیقت میں اس طرح ہے. اور ہم لوگ واقعات بھی سنتے رہتے ہیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. اب ایسی کچھ چیزیں ہیں بندہ جو ہے نا وہ ایڈریس نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسپیسیفک ورڈز جو ہے نا وہ چاہیے اور وہ ابھی ذہن میں آ نہیں رہے. تو میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ عورتیں جو ہیں وہ عورتوں سے بھی پردہ کریں گی جو انجانی ہیں، جن کے ساتھ کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے. بھائی کہاں سے اٹھ کے آئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کہاں سے کوئی پتہ نہیں ہے. تو ان سے بھی تھوڑا سا آپ جو ہے نا پردہ کریں گی، پرہیز کریں گی. اس کی بہت سی جو ہے نا اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، وہ بڑی لمبی پھر ڈیٹیل ہے اس پہ. تو یہاں تک میرے خیال سے کافی ہے آج کے لیے. اور اتنا ہم لوگ تھوڑا بہت تیار کر لیں، اگر گھر بیٹھ کے دیکھ لیں اس کو تو بہت کچھ ہم نے الحمدللہ سیکھ لیا آج کے لیے. تو اس میں جو ہم نے دو بیسک چیزیں دیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ او آبائہن او آبائی بولتہن او ابنائہن او ابنائی بولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن. یہ بیسک ہے. اس کے پیچھے حکم جو ہے آلریڈی ہم پڑھ بھی چکے تھے. اور ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اس کو ہم جو ہے نا کل دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ اگلی جو آیت ہے اس کو ٹائم ملے گا تو ہم کل دیکھیں گے. جی کسی کا کوئی کویشچن ہے آج کے سبق سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں میں اس وجہ سے آج کے سبق سے ریلیٹڈ کہتا ہوں کہ میں جنرل کویشچن یہاں پہ نہیں لے سکتا. سارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے ایک دوسرے کا نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سے سبق سے ریلیٹڈ جس کا کوئی کویشچن ہے وہ آپ لوگ کریں. سعد بھائی یہ بتائیے گا کہ منہ بولے بیٹے کی جو سی بیوی ہے اس سے پردہ مناسب ہے یا نہیں ہے، یا اس کے پردے کے بارے میں کہتے ہیں؟ سر منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی اس کا جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں حساب کتاب. آپ آگے جا کے شاید یہ صورت احزاب ہم پڑھیں گے جب اس کا اگر تذکرہ آیا نا، یہاں پہ تو میرے خیال سے نہیں آئے گا. لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں چونکہ کویشچن آپ کا اچھا ہے. اس میں یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا جو نا پہلے اس دور اسلام سے پہلے لوگ اس کو جاہلیت میں سمجھتے تھے کہ اس کو بیٹا ہی بنا لیتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی قرآن کریم میں حکم ہوا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کا کیا معنی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم؟ کہ بھائی تم بندوں میں سے اللہ کے وسلم کسی کے والد نہیں ہیں. کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا. بات سمجھتے ہیں؟ اللہ کے وسلم نے بھی ایک جو ہے نا وہ منہ بولا بیٹا اس کو کہا ہوا تھا. کیا نام تھا جی ذرا بتائیں بچوں؟ حضرت زید تھے نا؟ جی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو اللہ کے وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا نا. تو پھر ان کی بیوی آپ پتہ کیا ہوا تھا؟ وہ منہ بولے بیٹے تھے. ان کی جو بیوی تھی ان زینب تھا ان کا نام، پتہ نہیں میرے ذہن میں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو ان کی جو بیوی تھی ان کو جب زید نے طلاق دے دی تو اللہ کے وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری رسوم و رواج جو تھی نا جو اس کو سمجھتے تھے کہ یہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ بیٹا ہے، اس کی جو بیوی ہے وہ بیٹی بن گئی، ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنا ریموو کیا ہے اسلام میں، کہا کہ بھائی کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا. منہ سے کہنے سے کون سا بیٹا بن جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، منہ بولا بیٹا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اتنا ضرور ہے
کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی جو ہے نا وہ اگر طلاق بھی دے دیتا ہے اس بعد میں اس سے نکاح ہو سکتا ہے، جس سے نکاح ہو سکتا ہے اسے پردہ ہوگا، وہ پردہ کرے گی اس بندے سے، ٹھیک ہے. تو ہاں اس کا ایک سولوشن میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سننا، ٹھیک ہے. ایک سولوشن میں آپ کو بتاتا ہوں جو علماء کرام نے بیان کیے ہیں، بڑا امپورٹنٹ سولوشن ہے اور آپ لوگوں کو اس کی سمجھ بھی آئے گی. کچھ لوگ نا بچپن سے لے پالک بچے پالتے ہیں، یعنی کسی سے بچہ لے لیتے ہیں اور اسے پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں. اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار جب وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا، اب یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کے اب اس کی جو، اب اگر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اور اولاد دے دیتا ہے ان کو جنہوں نے لے پالک بچہ لیا ہے، اب وہ اس سے پردہ کرے گا آپس میں، ہوتا ہے نا یہ، بتائیں ذرا. جی جی بالکل، ایک ہی یہ گھر میں ہاں بچہ تھے. ایک ہی گھر میں بھائی کیسے اس کو مینج کریں گے آپ، پوری زندگی جو ہے نا وہ ابتدا سے ہی پردے سے پردہ ہو تو وہ اس کا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں پتہ کیا سولوشن ہے، یہ آپ کی کویشچن سے ریلیٹڈ ہے، اس میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں سولوشن یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بچہ ہوتا ہے نا لے پالک جو بچہ لیا جاتا ہے بچپن سے ہی، اس کا سولوشن ہے، اس کا سولوشن یہ ہے کہ اس کو نا فیڈنگ کروا دیں. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بات؟ مطلب وہ رضائی بہن بھائی میں سے. ہاں اس کو کروائیں فیڈنگ. اب فیڈنگ کون کروائے گا؟ چاہے وہ عورت خود کروا دے، عورت خود کروا نہیں سکتی، سم ٹائم اس کی اولاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہوتی تو وہ فیڈنگ کیسے کروائے گی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. تو اب فیڈنگ کیسے کروائے گی؟ فیڈنگ ہوگا اس طرح کہ اس کی بہن اس کو فیڈنگ کروا دے جس کی اولاد ہے. اگر بالفرض اس کی بہن بھی فیڈنگ نہیں کروا سکتی، اس کی بھی اولاد نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا؟ جس شخص نے لے پالک بیٹا لیا ہے نا یا بیٹی لی ہے، وہ دیکھے اس کی اگر بہن بھائی میں کوئی ہے، سوری اس کی بہن اگر کوئی ہے تو اس میں اس سے فیڈنگ کروا دے. اب جب آپ دیکھو یہ بڑا لمبا معاملہ ہے، وہ عورت خود فیڈنگ نہیں کروا سکتی جس نے لے پالک لیا ہے، چونکہ اس کی پہلے آلریڈی اولاد نہیں ہوگی اس لیے اس نے لے پالک لیا ہوگا. اب اس کی بہن اگر کوئی ہے وہ فیڈنگ کروا دے. جب اس کی بہن فیڈنگ کروائے گی تو کیا مطلب ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے اس کی خالہ کون ہوگی؟ لے پالک جو لینے والی ہے اس کو، وہ کیا بن جائے گی؟ خالہ بن جائے گی نا. جی جی خالہ بن جائے. ہاں اب خالہ کا پردہ ہے اس لے پالک سے. نہیں نہیں سعد بھائی، خالہ میری کا تو نہیں ہے، لیکن وہ جو خالہ سے. یار اصل مسئلہ ہوتا ہے والدہ کا، اصل مسئلہ ہوتا ہے والدہ کا. بعض ہم نے ایسے کیس بھی سنے ہیں، اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، بچے لے پالک جو لیے ہوتے ہیں نا وہ اپنی ہی جو ہے نا وہ گھر میں ہی ان کا نکاح کر دیتے ہوتے ہیں کئی. وہ پتہ کیا کرتے ہیں، اس لیے وہ اس طرح کا اب اگر دوسری سائڈ پہ آپ جاتے ہو مثال کے طور پر، اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ جو والدہ پال رہی ہے نا اس بچے کو، بھئی اگر اسی سے پردہ ہوگا تو وہ پالے گی کیسے؟ اگر وہ بڑا ہو کے اسی سے پردہ، وہ عورت اسی سے پردہ کرے گی. ہم نے اصل میں اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہے. اس کا سولوشن یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایڈریس کر دیا، فیڈنگ والا. ایک طرف سے وہ بن جائے گی مامی کہہ لیں یا کیا بنے گی، بولا ہاں مامی بنے گی. دوسری طرف سے وہ خالہ بن جائے گی اگر وہ فیڈنگ کرواتے ہیں. تو اس طریقے سے جو لے پالک لینے والی عورت ہے نا بچے کو، وہ اس کا پرابلم سالو ہو جائے گا کہ وہ پردہ نہیں کرے گی پوری زندگی اس سے، وہ اس کی محرم بن جائے گی. اب اگر اللہ تعالیٰ اس عورت کو اور اس کی بیٹیاں دیتا ہے یا کوئی بھی، تو وہ آپس میں نکاح بھی کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ میرے خیال سے آپ جو ہے نا وہ تھوڑی بہت آسانی پیدا کی جا سکتی ہے. ادروائز اسلام نے کہا کوئی پاجی لے پالک بیٹا نہیں بن جاتا. امید ہے آپ کو کوشچن کا آنسر مل گیا ہوگا. جی کسی کا اور کوشچن اس آیت سے ریلیٹڈ جتنا ہم نے پڑھا ہے؟ اچھا آپ لوگوں کو ایک بات بتا. جی عظما. جی سر، آپ نے کہا نا کہ عورتوں کا بھی عورتوں سے پردہ ہے چہرے کا، تو سر جیسے ہم یونیورسٹی میں ہوتے ہیں یا ہم آگے جاب کے لیے جائیں گے تو جو ساتھ میں عورتیں ہوتی ہیں، یا جیسے ہم کامن روم جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم ویل اتار لیتے ہیں، تو تب بھی ہم پردہ کر کے رکھیں ان سے؟ نہیں، یہ عورتیں آپ کے ساتھ انٹریکشن رکھتی ہیں، بچی ہیں، گرلز ہیں، وہ آپ کے کلاس فیل میں ہم اثر ہیں، ان سے بات تھوڑا ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے کہ وہ عورتیں جن کے ساتھ کبھی بھی آپ کا جو ہے نا وہ انٹریکشن ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، اچانک آ جاتی ہیں نا گھروں میں. آپ نے کبھی دیکھا نہیں یہ چوڑیاں پہنانے والی جو آتی ہوتی ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے، وہ ایسے ہی بغیر بتائے نا، کئی دفعہ بغیر بتایا کہ دروازہ اوپن ہوتا ہے تو ایسے ہی آ جاتی ہیں اندر. اب آپ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں چوڑیاں جو ہے نا ہمیں بتانے ہیں، یہ چوڑیوں کے متعلق بتانے ہیں، فلاں چیز کے متعلق بتانے ہیں، لیکن ان کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، انہوں نے باہر کیا رپورٹ دینی ہوتی ہے، کیا ان کے معاملات ہوتے ہیں.
آپ جو ہے نا اگر غور و فکر کریں گے اور ان کا پورا ایک جو ہے نا وہ دیکھیں گے، ریسرچ کریں گے، تو آپ کو ان سے بہت سے معاملات سمجھ آئیں گے کہ عورتیں کیسی ہیں، کہاں جاتی ہیں، کہاں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کرتی کیا ہیں۔ اس وجہ سے اسلام نے آلریڈی جو ہے نا ان کو پہلے تو کوشش یہ کیا کہ آپ لوگ ان کو آنے نہ دیں۔ اگر آ جاتے ہیں مثال کے طور پر اور آپ لوگ واقعی ان سے چوڑیاں وغیرہ یا کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا ایسے ہلکا سا جیسے اپنا دوپٹہ آگے کر لیتے ہیں نا چہرے پہ، اس طریقے سے کر کے رکھیں۔ اور ایک میں کمنٹ دیکھ لوں، سینس مراد وہ عورتیں جو غیر محرم مسلمان عورتوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ ایسا دیکھتی ہیں۔ جی جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہمارا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا اسی طریقے سے۔ اچھا میں آپ سے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو گروپ بنا نا سورۃ النور کا، بوائز ہیں یا گرلز، آپ جب تک سورہ نور کے گروپ میں اپنا میسج آج 24 گھنٹے تک جو ہے نا ڈن نہیں کرتے نا، لکھتے نہیں ہیں کہ ڈن، ٹھیک ہے میں مطلب ریگولر کلاس لوں گا، تب تک جو ہے نا وہ آپ کو ہم آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ تو آج رات 12 بجے تک آپ لوگ میسج کر لیں، اس کے بعد پھر جو گروپ ایڈمنز ہیں وہ ان لوگوں کو ریموو کر دیں گے جنہوں نے میسج نہیں کیے۔ ہم سرٹیفکیٹ صرف ان لوگوں کو دیں گے جو میسج ہمیں کر دیں گے اور ریگولر کلاس لیں گے۔ آپ لوگوں کو چیک اینڈ بیلنس کیا جا رہا ہے، اوپر سے آپ دیکھیے غور آپ کو بتایا بھی ہوا گروپ میں، چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں، بچے بھی کر رہے ہیں، گرلز کو کر رہی ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی معاملے میں کسی بھی دن آپ چھٹی کرنے لگتے ہیں تو آپ ایڈمنس کو ہلکا سا میسج، مجھے نہیں کیجیے گا میسج، مہربانی کیجیے گا، ایڈمنس کو ہلکا سا میسج کر دیجیے گا کہ بھائی ہمارا آج یہ پرابلم ہو گئی، چونکہ انہوں نے حاضری لگانی ہے، مجھے کرنے کا فائدہ نہیں ہے، میں پھر ادھر پھر شیئر کرتا ہوں بات آپ کی، تو ان کو